नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आशियाना तिनकों में बिखर रहा है। चेयरमैन के बयानिए का दिफा करने वाले अब बयानिए पर ही चोट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार मुजिब और मुजिद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दिया जा रहा है। लेकिन इस सारे मामले में जो बात सबसे अहम है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा रूपोश रहते हैं, फिर मंजर-ए-आम पर आते हैं तो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। बहुत से तो सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर चुके। जो सियासत छोड़ने का ऐलान न करें वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ही शामिल होते हैं, जैसे फवाद चौधरी इसी पार्टी में गए, मुराद रास, अली जैदी, ये सब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर सियासत जारी रखने वालों को सिर्फ यही जमात क्यों नजर आ रही है, और सवाल यह भी है कि खुद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहां खड़ी है। तहरीक इंसाफ के एक और रूपोश रहनुमा ने आज मंजर-ए-आम पर आकर तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बाद आज फारूक हबीब ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदा होने का ऐलान किया। 9 मई का सारा मलबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर डाला और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। फारूक हबीब ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को पुरअमन मज़ाहमत की बजाय पुरतशद्दुद मज़ाहमत के रास्ते पर डाला। बैलेट की बजाय बुलेट का जहन बनाया। 9 मई के बाद लोगों को सड़कों पर निकलने और मज़ाहमत करने का पैगाम दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सानह 9 मई के हवाले से ही फारूक हबीब मुख्तलिफ बयानात दिया करते थे। 14 मई को उन्होंने ट्वीट किया था कि सानह 9 मई में मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह मुलव्विस हैं। ये ट्वीट इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ नाज़रीन। जो 14 मई का फारूक हबीब साहब का ट्वीट है। जी हाँ नाज़रीन, वो पहले तो लिखते हैं, जी हाँ, 9 मई के वाक़यात पर आज़ादाना कमीशन सुप्रीम कोर्ट के तहत बनाया जाए। ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं कि इसके पीछे मोहसिन नकवी, राना सना और इनके हैंडलर्स शामिल हैं। PTI के लिए 144 और 245 के तहत फ़ौज बुलाई है, जबकि फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना हमला करने की सहूलत दी जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट इदारे का तकद्दुस नहीं है? ये ट्वीट उनका 14 मई को था नाज़रीन। उसके बाद उन्होंने 16 मई को भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब ये सुनिएगा, पढ़िएगा, ना तो PTI दहशतगर्द तंजीम है, ना ही 27 साला जद्दोजहद ने कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और जलाओ घिराव की हिमायत की। 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से कमरे के दरवाज़ा और शीशा तोड़कर नैब की बजाय रेंजर्स धक्के मारते हुए गैर कानूनी अगवा किसके हुक्म पर करते हैं। 9 मई के वाक़यात में जहां हसास तंसीबात को नुकसान पहुंचा, वहां दर्जनों कीमती पाकिस्तानी शहीद हुए जिन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। अच्छा, यानी इसमें आप यूँ कह लें कि जितनी भी शिकायत उन्होंने की है वो उसमें कहीं भी इमरान खान का जिक्र नहीं है। 14 मई का ट्वीट हो, 16 मई का ट्वीट हो, फिर जनाब 17 मई को भी कुछ ऐसा ही ट्वीट है उनका कि 9 मई को इमरान खान को गैर कानूनी रेंजर्स ने हाई कोर्ट के अहाता से अगवा किया। 24 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद होने से 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए जिन पर सीधी गोलियां बरसाई गईं। क्या ये इनकी जानों की कदर कीमत नहीं है? क्या वो मेहनत वतन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है? किसी ने यह देखने की कोशिश की कि जिन माओं के लाल पुरम थे, इनकी जानें पुलिस और नामालूम अफराद कैसे फायरिंग करके क्यों ली? यानी उन्होंने PTI को एग्जॉनरेट किया। उन्होंने सीधा इल्ज़ाम जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया। इससे पहले वाले ट्वीट पे आपने देखा कि इल्ज़ाम उन्होंने मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब पर लगाया, और अब अचानक से क्या ऐसा हो गया कि फारूक हबीब साहब को हर चीज़ का कसूरवार इमरान खान लगने लग गए। आज खुद फारूक हबीब वो कह रहे थे कि ट्वीट्स में जिसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। एक और अहम बात नाज़रीन कि 29 सितंबर को खबर आई थी कि फारूक हबीब को गवादर से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद फारूक हबीब मंजर-ए-आम पर नहीं आए थे तो इनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी। अब से 3 दिन पहले 13 अक्टूबर को फारूक हबीब की अहलिया ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ख़त लिखा था और अपने शौहर की फौरी बाजियाबी की दरख्वास्त की थी। ताहम फारूक हबीब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से कोई बात नहीं की। अब से चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी भी तवील रोपोशी के बाद एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के लिए आए थे और PTI के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एजेंडे की मुखालफत करते हुए पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। नाज़रीन, रूपोश रहने के बाद रूनुमा होने वाले एक और PTI रहनुमा उस्मान डार भी यही इंकशाफ कर चुके हैं। वो भी अचानक एक टेलीविज़न चैनल पर नमूदार हुए थे और कहा था कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों का मंसूबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में बनाया गया। इन हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था।
تحریک انصاف کا جو رہنما پارٹی چھوڑ رہا ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کو ہی محض آرائی کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ جو سیاست جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہی کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ انہیں اپنی سیاست جاری رکھنے کے لیے صرف یہی جماعت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ جو رہنما اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہوتے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ رابطے میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ہمیں جناب خرم روکھڑی صاحب نے جوائن کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی سے۔ آپ ہے روکھڑی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ روکھڑی صاحب، یہ آپ کو فاروق حبیب صاحب کیسے ملے، کہاں سے ملے؟ نہیں، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جو ساری باتیں ہیں 9 مئی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ پہلے یہ بتائیں۔ بالکل ہوا تھا سر۔ وہ آپ نے کیا تھا، پی ٹی آئی نے کیا تھا، اے این پی نے کیا تھا، یا کسی ٹی وی چینل نے کیا تھا؟ وہ ان لوگوں نے کیا تھا جو کہ اس وقت تشدد پر آمادہ تھے۔ وہ کس جماعت سے تھے آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا سر؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس پارٹی؟ نہیں سر، میں تو کوئی ججمنٹ اتھارٹی نہیں ہوں نا، مجھے کیا پتا کس نے کیا تھا وہ۔ گزارش سنیں، ججمنٹل نہیں، ہم ایک لیٹس سٹارٹ ڈائیلاگ، کیونکہ آپ نے جتنے بندوں کی باتیں سنائی ہیں جی، اور پھر آپ نے 9 مئی کو آپ نے اتنا مشتبہ کر کے رکھ دیا اور آپ نے اتنا اس کے اندر ایمبیگوٹی ڈال دی ہے کہ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی باتوں کو یہ جو لوگ آ کے شامل ہو رہے ہیں آئی پی پی میں، یا جو لوگ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کی ان باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور جو ان کا اس وقت کا بیانیہ تھا وہ درست تھا۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ آئے کہ مقصد کیا ہے آج کے پروگرام کا؟ مقصد میں بتا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ پہلے والا بیانیہ درست تھا یا جو اب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے؟ دونوں میں سے کس پہ یقین کیا جائے؟ نہیں، آپ کے نزدیک 9 مئی ہوا ہے؟ نہیں، میرا کام سوال کرنا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے کون سا بیانیہ درست ہے؟ سر میرا گزارش میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ میرے منہ سے یا مجھے بٹھا کے ایک ایسی چیز کو لے کے چلیں کہ جو ایک واقعے کو آپ مشتبہ کر رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 9 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مجھے وہ لائن بتا دیں جہاں سے آپ کو لگا کہ میں 9 مئی کے واقعے پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ سارے آپ کی پوری آپ ٹویٹ، پہلے والی ٹویٹ یہ ہے، دوسری ٹویٹ یہ ہے، آپ نے بھی ٹویٹ سنائی ہیں۔ اچھا، جیسے 9 مئی یعنی عرض یہ ہے کہ جیسے 9 مئی حقیقت ہے تو یہ ٹویٹس بھی تو حقیقت ہے نا، انہوں نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کی، انہوں نے گزارش سنیں نا، گزارش سنیں، پھر آپ کی اس طرح کی بات کرنا کہ جی وہ گھر والوں سے بات نہیں کر رہے تھے اور آئی پی پی سے بات کر رہے تھے، یعنی میرے گھر میں تھے وہ؟ تو یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ کدھر تھے، آپ کو کیسے ملے؟ یہ نہیں، آپ ایسے کیسے پوچھ رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ پوچھ رہے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا، جو بندہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہے۔ سر میری گزارش سن لیں۔ جی سر گزارش سنیں نا، آپ پروگرام کو اپنے کو ایمبیگوٹی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ کو شک ہے کہ 9 مئی ہوا؟ میں نے کہا اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں کیا آپ کو شک ہے کہ انہوں نے، دیکھو گزارش سنیں، میں ان بندوں میں سے ہوں جو ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کو ہم نے ان چیزوں کو غلط کہا، لانگ مارچ سے پہلے کا۔ آئی پی پی کے وجود اس لیے آیا ہے کہ جو کھڈے کے اندر پارٹی کو پھینکا گیا تھا، تمام لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس کرنے آئے تھے، وہ کسی ملیٹنٹ جماعت کے ساتھ نہیں تھے۔ آئی پی پی میں ملنا ان کا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، میں عرض کر لوں آپ کی اس تمام ڈسکشن، سر گزارش سن لیں، آپ کی اس تمام ڈسکشن کے بعد ایک عام آدمی جو بات سن رہا ہوگا اس کے ذہن کے اندر یہ جائے گا کہ اس ملک کے اندر ادارے بہت بڑا جبر کر رہے ہیں اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی آڑ میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ ایسا تاثر آپ کیوں دیں؟ یہ تاثر کہاں سے آیا، کس جملے سے آیا آپ کو سر؟ یہ میں نے لیا تاثر آپ کا، آپ کسی اور بندے سے پوچھ رہے ہیں۔ I am responsible for what I am saying. I am not responsible for what you think out of it, sir. With all due respect. No, what do you mean by you are not responsible? What do I'm you not mean responsible, but you drive out of my... You're driving something out of it, which I did not say. in front of you. Come on, listen to me. I am your guest. Listen to me. I am sitting in your program. You started with a thing. You are quoting the wrong things. You are taking the program to a wrong direction. Where did it go wrong, sir? Don't I have a... Please point out the specifications, sir. You were very thorough in listening. آپ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ بندہ آئی پی پی... آپ کو یہ کون حق دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی بندہ آئی پی پی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے؟ تو سر آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا سر؟ کدھر ہے اس وقت وہ بندہ؟ میرے پاس آپ نے تلاش کیا میرے پاس آ کے بیٹھ کے؟ نہیں تو وہ اس نے آئی پی پی جوائن نہیں کیا، گھر والوں کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے، آئی پی پی کے ساتھ رابطہ ہے۔ What do you mean by that? It means کہ ہاں آپ کے ساتھ رابطہ ہے، گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ It's very clear. مت کیا کریں، یہ میڈیا کے یہ کام نہیں ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے۔ نہیں، it's a question. وہ میری پارٹی پہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے۔
نہیں آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 20 دن سے گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہوں، تو آپ سے کیسے رابطے میں؟ آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں، پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ہائپر ہو رہا ہوں. No, it's a question. It's not an allegation, sir. And with all due respect, the guy is saying that I am not in contact with my family. How come he is in contact with you? میری بات سنیں، میں بچہ نہیں بیٹھوں آپ کے آگے. Question is never like this. It is an allegation. No, it's a question. And you don't have any answer for that. That's why you're putting a counter allegation, sir. میری بات سنیں, please hold on. آپ کا پورا پروگرام سٹارٹ ہی ایلیگیشن سے ہے. سر اگر آپ کے پاس اس کا آنسر ہوتا تو انسٹیڈ آف throwing allegations. آپ 9 مئی کو آپ امبیگوٹی میں لا رہے ہیں. No, not at all. یہ فاروق حبیب کو بٹھائیے, اس سے پوچھئے. فاروق حبیب صاحب کہاں سے ملے آپ کو اتنا ہی بتا دیں سر. پوچھئے کہ بتاؤ آپ کیوں لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں, کیوں لوگوں کو کسی اور ڈائریکشن میں ڈالتے ہیں. فاروق حبیب صاحب اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھے, آپ سے رابطے میں تھے, وہی پوچھا کیسے رابطے میں تھے. آپ نے پوچھا اس سے, آپ اسے پروگرام میں بلائیں, اس سے پوچھیں. آپ نے پورا ایک نیریٹو بیان شروع کیا, اس نے فلانے دن یہ کہا, فلانے دن یہ کہا, فلانے دن یہ کہا, اور آپ نے 9 مئی کو مشتبہ کر کے رکھ دیا. اچھا بائی دا وے ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا, ان کے دونوں نمبرز بند جا رہے ہیں, ہم نے ان سے میسیجز بھی کیے ہیں, رابطہ بھی کیا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ وہ آپ کی جماعت کا حصہ بنے نا سر, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف پہلے وہ میری جماعت کا حصہ بنے کیونکہ وہ میرے پاس تھا, آپ کے بقول. No, I did not say that. گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھا, میرے پاس تھا, اس لیے میری جماعت کا حصہ بن گیا. No, میں نے کہا کہ رابطے میں تھا, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ نے رکھا ہوا تھا. آپ پیچھے جائیے گا, میری گزارش سنیں, آپ پیچھے جائیے گا, اپنے ایک ایک چیز کو دوبارہ سنیے گا. آپ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں سر, آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں. ہمارے پاس تھا, ہم نے اسے قید رکھا ہوا تھا. نو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ کم آن پلیز, یہ میں نے کہاں سر, پلیز وہ حصہ پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا. جو آپ نے کی ہیں وہ سنیں. نو سر, میری ٹیم اس وقت مانیٹر کر رہی ہے کہ جملے کو جو میں نے بولا ہے سر, اینڈ اٹ از ناٹ بینگ سیڈ بائی می. اپنے پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کے اور خود اپنی پوری باتیں سنیے گا. نو سر, وداؤٹ کہ آپ نے رکھا ہوا تھا, ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ سے رابطے میں کیسے آئے. آپ سن لیجئے گا. دوسری چیز میری گزارش سنیے. آپ کی میں تمام اس پوری جو نیریٹو آپ نے فلانی ٹویٹ, اس نے پہلے یہ کہا, اس نے پہلے یہ کہا, اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ اس کے ساتھ تھے and they were on a wrong track. اچھا, اور اب انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ کیا وہ پہلے ٹھیک کہہ رہے تھے یا اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ کیا جو ایونٹ ہوا ہے اس ایونٹ کے مطابق ان کی آج کی بات سچی ہے کہ پہلے کی بات سچی ہے. اچھا, میں نے سر یہ جج نہیں کرنا, میں نے یہ سوال پوچھنا ہے سر, جج تو میں نے نہیں کرنا, میں نے تو سوال پوچھنا ہے کہ کون سی بات سچی ہے. نہیں, آپ نے پھر جب میں بیٹھا ہوں گا نا میرے ساتھ سوال پوچھنے کے لیے, آپ یہ والا نیریٹو اس کو اس طریقے سے چلا کے پھر میرے پاس نہیں آئیں گے اور شروع کریں گے کہ جی ان کا گھر والوں سے رابطہ نہیں تھا, فارغ ہوتے ہیں, آئی پی پی جوائن کر لیتے ہیں. ان کا گھر والوں سے رابطہ تھا سر؟ آپ سوچیں, ان کا گھر والوں سے رابطہ تھا, آپ پتہ کر لیں ان کا گھر والوں سے رابطہ تھا یا نہیں تھا. وہ گیا ہوا تھا انگلینڈ سیر کے اوپر. اچھا نہیں, ان کی وائف نے قاضی فاضی صاحب کو, خود چھپے ہوئے تھے یہ لوگ. ان کی وائف نے قاضی فاضی صاحب کو خط لکھا. میں آپ کو 10 بندوں کے نام اس وقت دیکھتا ہوں جو خود چھپے ہوئے ہیں. اچھا, یہ خود چھپے ہوئے تھے. میں آج آپ کو 10 بندوں کے نام دیتا ہوں 20 کے جو خود چھپے ہوئے ہیں, مفرور ہیں. اچھا, شیخ رشید بھی چھپے ہوئے ہیں سر. آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں یا کون بچہ ہے؟ میں وہ حیران ہوں کہ شیخ رشید بھی چھپے ہوئے ہیں سر. آپ حیران نہیں ہیں, آپ حیران نہیں ہیں, آپ نہ حیران ہوں. ہم پوری کی پوری قوم حیران رکھنا چاہتے ہیں ہر چیز. اچھا بالکل ٹھیک سر. مفرور کیا ہوتا ہے, ایبسکونڈر کیا ہوتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. ڈیزرٹر کیا ہوتا ہے؟ جیسے نواز شریف صاحب مفرور تھے سر, وہ ویسے ہوتا ہے سر. اور نواز شریف کا آپ کو جا کے ان کے خلاف پروگرام کیجئے, نواز شریف کی پارٹی کو بلائیے پروگرام کیجئے. وہ کرتا رہا ہوں سر. I am talking about my party. میں اس کے نیریٹو آپ مجھے بتائیں ڈیزرٹر اور مفرور کیا ہوتا ہے. پھر نواز شریف کس کیس میں ڈیزرٹر ہے, یہ کس کیس میں ڈیزرٹر ہے؟ Was he deserted? شیخ رشید is deserted. میں پھر کوسچن پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف کس کیس میں ڈیزرٹر ہیں اور یہ کس کیس میں ڈیزرٹر ہیں؟ آپ ان دونوں کو پیرلل کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, بات کیس کی نہیں ہو رہی. آپ نے مجھ سے تعریف پوچھی نا کہ ہمدردی کی بنیاد پر بھیجنے والا عمران خان خود ہے. اچھا, میں کنفیوز اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ سر آپ کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ دیکھیں, کنفیوز نہ ہو, آپ ریلیکس کریں اور میری بات ریلیکس تو میں ہوں سر, یو نیڈ ٹو ریلیکس. آپ گمان کی بنیاد پر تشکیک کا عمل نہ کریں. اچھا, ایک کام کرتے ہیں آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ فاروق حبیب نے آج آ کے پریس کانفرنس کر دی. آپ میرے لیے محترم ہے سر, میرے بڑے بھائیوں کی طرح. روکڑی صاحب, ہم ایک کام کرتے ہیں سر. نہیں دیکھیں, عرض کرتے ہیں سر, دیکھیں میرا ایک کوسچن ہے, لیٹس ٹاک. آپ نے کہا ڈائلاگ کرتے ہیں, سو اٹس اے ویری فرینڈلی ڈائلاگ بٹوین یو اینڈ می سر. میں بینگ اے طالب علم, میں نے سوچا کہ یار یہ جو 16 مئی کو, 14 مئی کو, 17 مئی کو فاروق حبیب صاحب تقریریں کر رہے ہیں, آ کے ٹویٹس کر رہے ہیں اور اتنی اسرشن کے ساتھ کر رہے ہیں,
ادھر دس از ٹرو یا جو انہوں نے آج بات کی ہے ادھر دس از ٹرو. اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن جو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. آپ جب میری بات سنیں, آپ نے بات کی, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا وہ والا نیریٹو ٹھیک ہے کہ یہ نیریٹو ٹھیک ہے. یہ سوال بنتا ہے. میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے کون سا نیریٹو ٹھیک ہے. سر ڈن ہو گیا. آج تک کے بعد آپ کا دل کرے مجھے لکھ کے بھیجا کریں سر, جو آپ چاہیں گے میں وہی سوال کروں گا. یہ ڈن ہو گیا. میں کیوں لکھ کے بھیجوں گا؟ میں تو آئی ایم آلریڈی, آپ میرے سے چاہے جو مرضی سوال کریں, میں نے آج تک کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کی کہ میرے سے لکھ کے پوچھو. آن ریکارڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں سر, آپ نے کہا نا کہ میرا سوال یہ ہونا چاہیے تھا, تو اس پہ میں نے ایک گستاخی کی ہے چوٹ کرنے کی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سوال جسٹیفائیڈ ہونا چاہیے, سوال الزام نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر اب میں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے ساتھ رابطہ نہیں تھا لیکن نکلتے ہیں تو آئی پی پی میں مل جاتے ہیں. اس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میں کیا مطلب لوں گا, آپ مجھے یہ بتائیں. Isn't that a fact sir? کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ نہیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں اس کا مطلب کیا لوں گا؟ سننے والا مطلب کیا لے گا؟ کیا 9 مئی نہیں ہوا؟ اچھا 9 مئی کے ہونے کے بعد سر ہم نے ایک پارٹی بنائی. میں تو بہت پہلے کا آپ کو بتا رہا ہوں, بہت پہلے کہ ہم تو سائیڈ لائن جدا کر چکے تھے. نوئنگ دس تھنگ کہ ہمارے ملک, ہمارے بچے ہماری اس ڈائریکشن کے اندر جس میں جا رہے ہیں اس کے اندر تباہی ہے. 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم پارٹی اناؤنس کرتے ہیں, کیوں نہ کریں؟ ہم تو بہت سارے تھے. کیا علیم 9 مئی کے بعد آیا؟ بالکل ٹھیک. کیا جہانگیر خان 9 مئی کے بعد آیا؟ ہم تمام وہ لوگ تھے جو کہ لائکلی مائنڈڈ ہیں. نہ ہم پیپلز پارٹی میں گئے, نہ ہم نون لیگ میں گئے. ہمارے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر پالیٹکس کی ہے اور ان کی پوری پولیٹیکل لائف ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے پارٹی بنائی, وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ آپ ایک چینل سے دوسرے چینل میں کیوں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے؟ یعنی وہ اصل میں سوال یہ یہی کام اگر پیپلز پارٹی کرتی, یہی ان کی وائف جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو خط لکھ رہی ہیں کہ مائی ہسبینڈ از مسنگ, ان کا پتہ کریں. آپ نے کہا یہ خود چھپے ہوئے تھے, یہ خود چھپے ہوتے ہیں, اور پھر وہ آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پی میں شامل ہو رہے ہیں. ہماری اس بہن سے پوچھیں کہ ان کے خط کا پھر وہ ایک چیز جو عدالت میں چلی گئی, تو لیٹ عدالت ڈیسائیڈ دیٹ. وہ ان سے پوچھیں کہ وہ خط لکھ رہی ہیں. اچھا, کیا فاروق حبیب خود کہے کہ میں کہیں اٹھایا ہوا تھا, بول دے. اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اٹھائے ہوئے تھے. آپ کو یقین جانے, اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہاں جی بہت ساری چیزیں ہیں جو بندہ ان بہت سارے لوگوں کے حیا کی وجہ سے نہیں بولتا. یہ جتنے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں, بندہ ایک دوسرے کا حیا رکھ جاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزرا ہوا ہوتا ہے, ان کی وجہ سے نہیں بولتا. ٹھیک ہے. اور کیا 9 مئی کے واقعے میں کون کون کیا کر رہا تھا؟ آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے جب پارٹی چھوڑی مجھے گندی گالیاں نکالنے والے, اس وقت آئی پی کے اندر 1-2 بندے موجود ہیں, ہم کہتے ہیں خیر ہے یار چھوڑو, پرانی باتیں چھوڑ دو. میں آر نہیں دلاتا ہوں کسی کو, قائل بھی نہیں ہوں کہ آر دلائی جائے. جو غلطی ہو گئی, اور اگر کوئی غلطی مان رہا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے یہ جرم کیا اور وہ جرم سے علیحدہ ہو رہا ہے, تو لیٹس گیو ہم اوے, اس کو ہم راستہ دیں. اچھا کیوں نہ دیں راستہ؟ مجھے روکڑی صاحب اگین انتہائی عزت کے ساتھ سر, ایک پیٹرن ہے, تھوڑا سا یہ پیٹرن ڈیفائن کر دیجیے گا. وہ پیٹرن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے صاحب ہوتے ہیں, ان کو اچانک سے اچانک کہہ لیں جب بھی یاد آیا, مطلب جب بھی ان کو خیال آیا, جب بھی ریالٹی ان کے سامنے کھلی کہ مجھے چیئرمین پی ٹی آئی نے بھڑکایا تھا, تشدد کے سیاست پہ آمادہ کیا تھا, یہ ایک پرٹیکولر ٹائم روپوش کہہ لیں یا اغوا کہہ لیں یا گرفتار جو بھی کہہ لیں اس کو آپ, غائب رہنے کے بعد ہی کیوں آتا ہے؟ مطلب وائی ناٹ رائٹ آفٹر اٹ ہیپنڈ, یہ کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ساروں کی مثال کیوں دے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی. ہمیں کیوں خیال آ گیا؟ ابھی تو کام شروع نہیں ہوتا, ہم نے کیوں دشمنیاں مول لے لیں, ابھی تو لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تھا, ہمیں کیوں خیال آ گیا تھا؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جس پارٹی کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ایک رنگ ہوتا ہے جو جس دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. آپ جس گروپ کے اندر بیٹھے ہوں گے آپ کی وہی طبیعت بن جائے گی. موالی کے ساتھ ہوتا ہے, قوالی سننے والا قوالی سننے والے کے ساتھ ہوتا ہے, نمازیں پڑھنے والا نمازیں پڑھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. تبلیغی جماعت میں کون لوگ جاتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لائکلی مائنڈڈ لوگ جاتے ہیں. تو آدمی جس پارٹی کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. اس رنگ کے اندر یہی تو ایشوز ہے جو ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ دیکھیں ان تمام لوگوں کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ موٹیویٹ کیا گیا, ٹرانس کے اندر آ گیا. آپ کو نہیں معلوم ٹرانس کیا ہوتا ہے؟ کیا موالی جب بیٹھتے ہیں اور کسی اور رنگ میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ رنگ نہیں چڑھا ہوا ہوتا؟ تو یہ تمام لوگ ایک پوری ڈیزائن کے ساتھ ان کے ذہن بنائے گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی. کچھ کو آ جاتی ہے, کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. جب جھٹکے لگتے ہیں, جب زندگی کے اندر تکالیف آتی ہیں, جب عروج سے نیچے آتا ہے, زوال کی طرف آتا ہے, تو بہتوں کو سمجھ لگ جاتی ہے. بہتوں کو یہ انسانی ایک جبلت ہے, فطرت ہے کہ جب وہ اڑ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی,
جب اس کو تکلیف آتی ہے، جب اپنے کو پریشانی میں دیکھتا ہے، بیوی کو پریشانی میں دیکھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس لیے انسان کی پوری تاریخ میں ہے کہ اس کو آزمائشیں سکھاتی ہیں۔ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی 9 مئی کو۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ضلع کے بچے ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ان کے ماں باپ کس طریقے سے آ کے میرے سامنے آ کے بیٹھ کے روتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ 22 سال کے وہ بچے ہیں۔ ایسے ہی رکن صاحب، اس میں کوئی ایئر فورس بیس پہ حملہ کیا، کسی نے کیا کیا، ان کا پورا کیریئر ہے، ان کے برین واش ہوئے استعمال ہو گئے۔ میں آپ کی آخری بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی ایک واقعہ تھا جو کہ اس ملک کی تاریخ پہ داغ بنا، ہمارے اداروں پہ حملہ کیا گیا، بھٹکے ہوئے لوگوں نے حملہ کیا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم ایگری کرتے ہیں۔ رکن صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پر ایک لیں گے وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، 10 روز گزر چکے، اسرائیل کی جانب سے اہل فلسطین کی نسل کشی جاری ہے اور پوری دنیا خاموشی سے یہ مناظر دیکھ رہی ہے۔ آج بھی اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر مسلسل اور وحشیانہ بمباری کی۔ آسمان سے برسنے والا ہزاروں ٹن اسرائیلی بارود 3000 فلسطینیوں کی جانیں لے چکا ہے، 9000 فلسطینی زخمی ہیں۔ شہید فلسطینیوں میں بچوں کی تعداد 1000 ہے، 400 خواتین شہید کی جا چکی ہیں، جبکہ 1000 سے زائد فلسطینی اس وقت بھی تباہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں مرنے والوں اور زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت اسپتالوں میں ادویات کی شدید کمی ہو چکی ہے، لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں رکھنے کی جگہ بھی ختم ہو چکی ہے، مردہ خانے بھر چکے ہیں، جس کے بعد شہداء کی میتوں کو آئس کریم کے ٹرکوں اور ریفریجریٹرز گاڑیوں میں رکھا جانے لگا۔ اسرائیلی بمباری کی خبر دینے والے صحافی بھی نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک 10 سے زیادہ صحافی مارے جا چکے ہیں۔ جو فلسطینی زخمی ہو کر اسپتال میں پہنچے، اسرائیل وہاں بھی ان کی جانیں لینے کے درپے ہے۔ غزہ کے عرب نیشنل اسپتال پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں کئی ڈاکٹر بھی شہید ہوئے۔ غزہ کے ایک اسپتال میں ایک فلسطینی ڈاکٹر زخمیوں کا علاج کر رہا تھا، اسی وقت چند لاشیں لائی گئیں تو ڈاکٹر کو پتہ چلا یہ تو اس کے والد اور بھائی کی لاشیں ہیں۔ جو فلسطینی بارود سے بچ جائیں، اسرائیل نے انہیں بھوک اور پیاس سے مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ غزہ میں پہنچنے والا پانی، خوراک اور ایندھن روک لیا گیا۔ اہل غزہ کے لیے پانی کی ایک ایک بوند ملنا محال ہے، جس کی وجہ سے انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر غزہ کے جنوب کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول کراسنگز ویسے بھی بند ہیں۔ مصر نے رفح بارڈر بھی بند کر رکھا اور کھولنے سے انکار کر رہا ہے۔ 600 امریکی شہریوں کے انخلاء کے لیے سرحد کچھ گھنٹوں کے لیے کھولی گئی اور پھر بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے مصر کے راستے بھی انسانی امداد غزہ میں بھی نہیں پہنچ رہی۔ اس وقت 200 کے قریب اسرائیلیوں کو حماس نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حماس کا وجود مٹانا ہوگا۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن دوبارہ اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچ چکے۔ جرمن چانسلر بھی کل اسرائیل جائیں گے۔ فلسطین کی صورتحال پر ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کا رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین میں صورتحال بگڑی تو ایران خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ کو بھی یہی خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق وسطی جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے۔ لبنان سے حزب اللہ اسرائیل کے شمال پر حملہ کر سکتی ہے یا پھر ایران اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے، سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان دفتر خارجہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ممتاز صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہم عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں؟ OIC کے اجلاس میں کیا کوئی ایسی ٹھوس آواز ہم اٹھا سکتے ہیں جو اسلامک کنٹریز کو کوئی عملی قدم اٹھانے پہ مجبور کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہمارا اصولی موقف ہے، ہسٹورک ایکچولی ہمارا جو ایک موقف ہے فلسطین کے بارے میں، اس کو بڑا کلیئرلی انٹرنیشنل سطح پر اٹھایا ہے۔ یہ ہم نے جو ہماری 2 طرفہ ملاقاتیں اور بات چیت ہوئی ہے مختلف لیڈرز کے ساتھ، وہ بھی، اور جو انٹرنیشنل سطح پر بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں اس پہ بھی پاکستان نے اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہی وزیر خارجہ کی بات ہوئی ہے ایران کے وزیر خارجہ سے اور مصر کے
وزیر خارجہ سے. اس سے پہلے وہ UAE کے وزیر خارجہ سے بھی بات کر چکے ہیں, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو اس وقت بربریت غازہ میں ہو رہی ہے اس کو روکیں, فوری طور پر سیز فائر کرائیں, اور وہاں پر ایک سچویشن ایسی جو ڈیولپ ہوئی ہے, ہیومینیٹیرین سچویشن, اس کو کلیئر کرنے میں اپنا رول ادا کریں. زہرا صاحبہ, اگر جو امدادی تنظیمیں ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, وہ اگر مدد کرنا چاہیں اور یا پاکستان سے مدد بھیجنا چاہیں تو کوئی چینل آن کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں ایسے مشکل وقت میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تاکہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو وہاں پر اسسٹنس بھجوائی جا سکے, اور جیسے ہی ہماری بات چیت کمپلیٹ ہوتی ہے ہم اس پر باقاعدہ اعلان. نہیں تو کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں, پھر یہ حکومتی سطح پر مدد کی جائے گی؟ دیکھیں, پاکستان کے جس طرح آپ جانتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, اور غازہ میں اسرائیل نے ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہم ڈائریکٹلی نہ پاکستانی حکومت, نہ ہماری کوئی پاکستانی نیشنلز یا ہماری جو ڈیفرنٹ تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر نہیں جا سکتی. تو اس لیے ہم یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں, تاکہ یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے یہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو امداد پہنچا سکیں. اچھا زہرا صاحبہ, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بیشتر اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, کم سے کم ان کے ساتھ تعلقات بحالی پر بات کر رہے ہیں. کیا فی الوقت ان کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا ہم کوئی اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ 2 ریاستی حل نہیں نکل آتا اس مسئلے کا, تب تک اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے؟ جی بالکل, پاکستان ایک اہم ملک ہے OIC کا, اور ہم OIC میں یہ معاملہ پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں, اور اب بھی آپ جس طرح جانتے ہوں گے پرسوں 18 تاریخ کو OIC کے ایک اہم ایمرجنسی اجلاس ہو رہا ہے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا, جس کا پاکستان بھی رکن ہے. اس میں بھی ہم فلسطین کا مسئلہ اٹھائیں گے, اور وہاں پر جو سب سے اہم چیز تو سیز فائر کی بات ہے, اور وہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی پر ہم زور دیں گے کہ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے اور فلسطینیوں کی خود مختار ریاست کے لیے اپنا رول ادا کریں. اچھا زہرا صاحبہ, خبریں آ رہی ہیں کہ جو حماس سے حملہ کیا تھا, حماس کے پاس امریکی اسلحہ ہے. پاکستان میں تحریک طالبان حملہ کرتی ہے, مختلف حملوں میں خبر ملتی ہے کہ ان کے پاس امریکی ساخت کا اسلحہ تھا. کیا ہم نے امریکہ سے یہ مدعا اٹھایا کہ آپ کا اسلحہ ان گروہوں کے پاس کیا کر رہا ہے؟ نہیں, پتہ نہیں, یہ آئی تھنک آپ نے 2 مختلف ایشوز کو جوڑ دیا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ریلیونٹ سوال نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے, اور جو وہاں پر پانی بجلی جو بند کی گئی ہے وہاں پر اس کو بحال کیا جائے, اور جو وہاں پر ہاسپٹلز کی ایک بڑی ہی تشویشناک سچویشن ہے اس کو وہاں پہ مدد کی جائے, اور فلسطینیوں کا جو ان کا حقوق ہے خود مختار ریاست کا وہ ان کو ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا صاحبہ, ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ملک کے معاشی محاذ پر بہتری کا سفر شروع ہو گیا ہے, اور IMF نے بھی پہلی بار اچھے دنوں کی نوید سناتی ہے. ڈالر کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی حیران کن طور پر گر گئی ہیں. نگران حکومت نے پیٹرول 40 اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا کر دیا, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 80 پیسے, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 303 روپے 18 پیسے ہو گئے ہیں. آج انٹر بینک میں ڈالر مزید 96 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 62 پیسے کا ہو گیا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں مزید 1 روپے کی کمی ہوئی ہے, جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں $1 273 روپے کا ہو گیا. سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد 5 ستمبر سے اب تک انٹر بینک مارکیٹ میں
307 रुपए वाला डॉलर 30, जबकि ओपन मार्केट में 330 रुपए का डॉलर 49 रुपए गिरा। इसी दौरान ज़ख़ीराअंदोज़ी का घेरा भी तंग हुआ और अरबों मालियत की चीनी पकड़कर जो है वो हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली। नाज़रीन, न सिर्फ डॉलर गिरा बल्कि 1 तोला सोना 2 लाख तक पहुंच गया, जबकि घी 60 रुपए किलो तक सस्ता हो गया। इसी तरह चीनी और मुर्गी की कीमत भी गिरी, जबकि गाड़ियों और सरिये के नर्ख भी कम हो गए। उधर हुकूमत ने गैस की कीमतों में 100% इजाफे की ठान ली है, क्योंकि जुलाई ta सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 40 अरब रुपए का इजाफा, जबकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के माशी मंजरनामे पर ठहराव नजर आ रहा है, जिसका सबूत यह है कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान की करंट अकाउंट की तवक्को से बेहतर कारकर्दगी का एतराफ़ किया। IMF ने अपनी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पेश गोई की है कि पाकिस्तान में रवां साल माशी शरह नमू 2.5 और महंगाई की शरह 23.6 रहेगी। बात करेंगे इसी हवाले से। मैं ज्वाइन किया है मारूफ माहिर जनाब खाकान नजीब साहब ने। खाकान साहब, डॉलर का नीचे आना, फिर पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों का कम होना, ये स्मगलिंग का रोके जाना, ये सब अच्छे अशारिये हैं। क्या ये देरपा है? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है एक हद तक हमें हेल्प कर सकते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ने हमें हेल्प किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से हमने स्मगलिंग को काबू पाया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काबू पाने की कोशिश की। हमने ये भी काबू पाने की कोशिश की कि जो डॉलर की एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी उसको एलिमिनेट करें। इसकी वजह से आपने जो इस वक्त थोड़ी सी एक इस्तेहकाम देखा है, इन सब एरियाज में रुपए की कदर को मुस्तहकम 10% होते देखा है इंटरबैंक में और दूसरे एक्सचेंज में, जो हमारा ओपन मार्केट है उसमें भी। सो ये है इस वक्त सूरत हाल। ये देर पा तभी साबित होगा कि हम जो हमारे डॉलर फ्लोज हैं उनको इंश्योर करें, इंटरबैंक में भी इंश्योर करें, फिर पॉलिसी डिसीजंस जो लेने वाले हैं वो लें। हमने जो 23-24 डॉलर इस साल कलेक्ट करने हैं वो इंश्योर करें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको इस्तेहकाम देंगी। रुपए में जो इस वक्त बेहतरी आई है उसका बहुत बड़ा असर है हमारी पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत को मुल्क में नीचे आने में। सो लेट्स होप कि इसको अब पॉलिसी एक्शंस और स्ट्रक्चरल एक्शन से हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे इंटरबैंक में फ्लोज हैं, चाहे वो कमर्शियल फ्लोज हों, चाहे वो ये देख रहे हैं सर कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनका नुकसान उसके बावजूद बढ़ रहा है, गर्दिशी कर्जा या जो गर्दिशी खसारा वो बढ़ रहा है। हमारे अभी एक बहुत बड़ा तबका है जो सालाना हज़ारों अरबों रुपए की जो है वो मरात लेता है। इस ब्लैक मनी उरूज पर है, टैक्स लोग देने को तैयार नहीं है। सर, ये जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं ये कैसे होंगे सर? ये आपने बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखा है, तो मैं इसको एक पहले मैक्रो पर्सपेक्टिव पे जवाब दूंगा, फिर मैं माइक्रो लेवल पे आऊंगा। देखिए, मैक्रो पर्सपेक्टिव पे पाकिस्तान को ये तय करना है कि कौन से काम हुकूमत ने करने हैं खुद, कौन से काम हुकूमत ने नहीं करने, और कौन से काम ऐसे हैं जिनके लिए हुकूमत ने पे करना है पर खुद नहीं करना। जो काम करने हैं वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान है, जो फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है, टैक्स कलेक्शन ऑफ पाकिस्तान है, अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का। ये काम पाकिस्तान को करने हैं, पुलिसिंग है पाकिस्तान की। जो काम नहीं करने, PIA पाकिस्तान को नहीं चलानी, रेलवे पाकिस्तान को नहीं चलानी, बिजली घर पाकिस्तान को नहीं चलाने, पाकिस्तान की जो बिजली का तरसील का निज़ाम है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं चलाना। जब मैंने पाकिस्तान कहा तो मेरा मतलब था पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अब आपको बात आया होती चली जाएगी कि कौन से काम जो नहीं करने पर वो हुकूमत कर रही है। अब तीसरे काम है जिसके लिए हुकूमत को कुछ करने भी हैं और कुछ पे भी करना है, वो है हेल्थ और एजुकेशन। और वो एक सहारा देते हैं उन लोगों को जो लोग खुद अफोर्ड नहीं कर पाते, वो हमारी वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अब हम सेकंड टियर की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो काम जो हुकूमत को नहीं करने। सो आपको हर सूरत में 212 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, 170 के करीब कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं। पाकिस्तान की पहली किताब इस पे मैंने 2013 में छपी थी, हमने 2011 से लिखनी शुरू की थी। तो हमने पहली दफा बताया कि इतना बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की एंटरप्राइजेस कर रही हैं। और जब ये हमने बताया तो एक एहसास हुआ पाकिस्तान में कि ये तो अनटेनेबल सिचुएशन है। पर
वो अनटेनेबल सिचुएशन आज तक उसी तरह है, तब भी 212 ही थी एंटरप्राइजेस, आज भी 212 ही है। अब इसमें से फैसला कर लीजिए कि क्या आपने इसी तरह मुल्क को चलाना है कि इन एंटरप्राइजेस को आपने प्राइवेट सेक्टर में देना है। आपने दो एंटरप्राइजेस के सेक्टर्स टेलीकॉम और बैंक्स प्राइवेटाइज किए, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि पाकिस्तान में एक अच्छा टेलीकॉम का निज़ाम बना, एक कंपेटिटिव मार्केट बनी। इसी तरह बैंक बहुत शायद अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हों बिकॉज हुकूमत बहुत बड़ा इसमें ले जाती है जो उनका क्रेडिट है, पर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो नुकसान में नहीं है, वो आकर पैसे नहीं हमसे मांग रहे। ठीक है खाकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।